बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौरे हैदराबाद के हवाले से। उन्होंने एक दफ़ा फिर सरकारी ख़जाने का मुँह खोल दिया और बहुत सारे ऐलानात करके गए हैं। पहले ठट्ठा में और उसके बाद उन्होंने ग्वादर में भी इस तरह के ऐलानात किए थे और अब हैदराबाद की बारी थी और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं। किस नज़र से हमारे एक्सपर्ट्स उसको देखते हैं, सियासी हलकों में उस पे ऊपर क्या बातचीत हो रही है और क्या ये इंतखाबी मुहिम है या पनामा केस से पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अवाम के लिए बहुत सारे ऐलानात कर रहे हैं। ये जो मंसूबे अब बताए जा रहे हैं 4 साल बाद, ये कब मुकम्मल होंगे और ये क्या वज़ीर-ए-आज़म को अब याद आई है सिंध की? हुकूमत सिंध भी ये कह रही है कि बहुत देर की उन्होंने आते आते। सिंध के अवाम क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद राहिल शरीफ मुस्लिम इत्तेहाद का सबब बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस हवाले से बहस हो रही है कि उन्हें इसकी क़यादत कबूल करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थे। उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, इससे मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मजबूत होगा और उसके ऊपर जो है वो अच्छे असरात रोनुमा होंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि राहिल शरीफ एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे और अब अगर वो इस तरह के इत्तेहाद में जाएंगे तो उनकी गैर मुतनाज़ा हैसियत जो है उस पर सवालात उठ सकते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे सिंध में क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे कराची में मेयर कराची के हवाले से नए इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। कुछ उनकी बेख्तियार होने का रोना तो सब रोते ही हैं, लेकिन उनके बाद पोजीशन क्या है, किस हद तक वो डिलीवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और हुकूमत सिंध ने आज सिंध काबीना का इजलास भी किया, उसमें फ़ैसले हुए हैं। सिंध असम्बली के इजलास में भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इस सब का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साजिद अज़ीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार। उनके साथ शहजाद चुगताई साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़िया निगार हैं। और हमें आज स्टूडियो में पहली दफ़ा ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान तज़िया निगार महफूज़ुल नबी साहब। बहुत शुक्रिया महफूज़ साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मुमताज़ समाजी रहनुमा तज़िया निगार मसूद आलम साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। रोटरी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। आज हमसे बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और समाजी शोबों पर भी बात होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शहजाद चुगताई साहब से। शहजाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हैदराबाद, एक दफ़ा फिर ऐलानात, बहुत सारे मंसूबे वो वहाँ पे दे के गए और बात हुई कि आपको है मेट्रो बस चाहिए, वो भी हैदराबाद को मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, वो भी हैदराबाद को मिलेगी, आपको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया। यानी इस वक्त वो ऐसे मूड में है जैसे कोई बादशाह या शहंशाह होता है कि मांगो क्या चाहिए। जो चाहिए, जो नहीं भी मांगा गया वो भी उन्होंने कहा कि अगर मेयर ने नहीं मांगा तो वो भी मैं 50 करोड़ पे देता हूँ, 100 करोड़ पे देता हूँ। इस तरह की वो बहुत सारी नवाज़ियात पहले ठट्ठा में करके आए थे। 500 बेड का अस्पताल वहाँ बनाया था, फिर ग्वादर में बहुत सारे ऐलानात किए। किस तरह देखते हैं आप उनके दौरे हैदराबाद को? देखें, वो नवाज शरीफ को जब शुरू में वो बरसर इक़्तिदार आए थे तो उनको जो इमरान खान हैं और दूसरे जो उनके अपोजिशन के लीडर हैं वो बादशाह बोलते थे। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा उनकी बादशाह कायम हो गई है और उन्होंने ठट्टा गए, वहाँ पे 500 बेड के हॉस्पिटल का ऐलान किया। फिर गवादर गए, वहाँ 6.5 अरब रुपए के उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया। फिर अब वो जब हैदराबाद आए हैं तो उनसे किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था और उन्होंने नवाज़िशात के जो है ढेर लगा दिए। बहरहाल ये कि अच्छी बात है कि हैदराबाद में मेट्रो बस चलेगी, मेट्रो बस का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्होंने 50 करोड़ रुपये मेयर को दे दिए, बल्दिया को दे दिए, बल्दिया हैदराबाद को दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 100 करोड़ रुपए से यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि हैदराबाद में पहले यूनिवर्सिटियाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, तो ये खुशाइन बात है। हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद के अवाम तो कहते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी चाहिए। वो तो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो हर जगह पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया और उन्होंने मोटरवे का भी जिक्र किया और उन्होंने ये सवाल भी किया कि भाई ये मैं मोटरवे बना रहा हूँ तो इसमें हम हैदराबाद पहुँचेंगे, वहाँ से मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आगे कोई नमाज़ पढ़ेंगे और कोई मतलब एक ही दिन में हम पेशावर पहुँच जाएंगे। तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। फिर ये कि क्या कहते हैं, आमतौर पर जो गवर्नमेंट वोट मांगने जाती हैं उनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं होता, हमारे पास मांगने के लिए बहुत कुछ है। हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। लोड शेडिंग होती थी कि 17 से 18 घंटे, उसका दौरानिया कम हो गया है। तो उन्होंने अपनी हुकूमत के जो कारनामे हैं वो भी बताए और जो आइंदा की तरजीहात हैं वो भी बयान की। और हैदराबाद में उनका बड़ा वालाना इस्तकबाल किया गया और हैदराबाद में उनको क्या कहते हैं खुश आमदीद कहने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए गए, शहर को सजाया गया, उनका क्या कहते हैं शानदार इस्तकबाल हुआ। और जो मैंने टीवी पे देखा जलसा भी, उनका जलसे में भी
خاصے لوگ تھے. تو اب وہ یہ ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے میں 3 بار وہ سندھ کا انہوں نے دورہ کیا اور طوفانی دورہ کیا, اور ان کے ہاں, اور حیدرآباد کے لیے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا بھی اعلان کیا, اور وہ یہ ہیلتھ کارڈ مریم نواز دیں گی. تو اب یہ جو ایک معاہدہ تھا دونوں جماعتوں کے درمیان, جو فرینڈلی اپوزیشن کہلاتی ہیں اور جو ایک دوسرے سے بڑی مفاہمت کی سیاست پر عمل پیرا ہیں, تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک غیر تحریری شاید ایک معاہدہ تھا, اور کوئی ادھر ہم اور ادھر تم والی صورتحال تھی کہ پنجاب میں تم اور سندھ میں ہم. تو نہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو پنجاب جاتے تھے اور نہ نواز شریف سندھ آتے تھے. تو اب وہ شاید خاموش معاہدہ, جو الیکشن آنے والے ہیں, 4 سال ہو گئے اور اگلے سال الیکشن. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. مدیر ساجد عزیز صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے دورے کو اور ان کے اعلانات کو؟ یہ جو اس وقت برق رفتار دورے ہو رہے ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں, نئے نئے منصوبے بتائے جا رہے ہیں, یہ ایک کامیاب, ایک پاپولر, ایک فاتح حکمران کا رویہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس اور عوامی دباؤ اور اس وقت جو کیفیت ہے 4 سال بعد, تو وہ کیا ایک لوزر حکمران کے طور پہ اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ سامنے آئے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ زیادہ منصوبوں میں ان کو جو ہے وہ خوش رکھیں اور ان کا جو ہے وہ ان کی حمایت ان کو ملے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اعلانات کو اور دوروں کو؟ ایک کامیاب حکمران تو ان کو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا, اور جو کچھ اب وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور جس طرح سے وہ بقول آپ کے طوفانی دورے کر رہے ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے, تو یہ کوئی کسی ایک منجھے ہوئے سیاستدان والی بات مجھے نظر نہیں آتی اس کے اندر کہیں بھی. اب ضروری نہیں کہ میری اوپینین سے کوئی اتفاق کرے, لیکن یہ ساری پولیٹیکل گیمکس ہیں, اور یہ کہنا کہ جی نوازشات کی بھرمار کر دی انہوں نے, اب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, سب فیک ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نہ کوئی وہاں ہاسپٹل بنا ہے, نہ کہ کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے, اور نہ ایسے کوئی میگا پروجیکٹس وہاں پر بننے جا رہے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی اعلانات ہوتے رہے ہیں, آئندہ بھی یہ انہوں نے آج بھی کیے, انہوں نے آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے, اسی طرح کھیلتے رہیں گے اس قوم کے زبانی جمع جذبات کے ساتھ. جی ہاں, آج سے تو نہیں کر رہے باتیں نہیں ہیں. لیکن آج سے تو نہیں کر رہے. یہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو آج پاکستان کی سیاسی افق پر چھا چکی ہیں, اور یہ ہر دفعہ ٹرن لیتی ہیں, اچھا آج اس دفعہ میری باری ہے, اگلی دفعہ اس کی باری ہے, اگلی دفعہ پھر اس کی باری ہے. تو پچھلے آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ, تو جو نام نہاد جمہوریت ہمارے یہاں, یہ تعفن زدہ بدترین جمہوریت جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 2 ہی پارٹیاں ہیں جو آتی ہیں, لوٹ پھر کے وہی آ جاتی ہیں. اب جو آقاؤں نے کہہ دیا کہ بس یہی 2 پارٹی سسٹم رکھیں, بس یہی 2. چلیں آپشنز کیا ہیں, اس پہ مزید بات کریں گے. محفوظ النبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر پولیٹیشنز ہیں, سیاست کے اوپر ان کی گہری نظر ہے, عوامی مسائل کو سمجھتے ہیں. محفوظ النبی صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ حیدرآباد کو, ان کے اعلانات کو اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کو؟ عوام کس حد تک آپ کو مطمئن نظر آتے ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ سر, جہاں تک حیدرآباد میں وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورے کا تعلق ہے, جو آج ہی شروع ہوا تھا اور آج ہی وہ ختم ہو گیا, اس میں جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں بہت سارے, میں اس میں سے ایک اعلان کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پذیرائی ہونی چاہیے, اور وہ اعلان ہے حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کا. اس لیے جہاں تک وہ ہیلتھ کارڈ کا بات ہے, تو وہ ہیلتھ کارڈ تو آلریڈی پنجاب میں اور بعض دیگر جگہوں پہ انہوں نے جاری کیے ہیں. وہ اس کا اگر کنٹینیویشن ہو جائے تو کوئی ایک نئی بات نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ یونیورسٹی بنا سکیں, اس لیے کہ کسی زمانے میں جو سندھ یونیورسٹی تھی اس کا مین کیمپس جو تھا وہ حیدرآباد ہی ہوتا تھا, لیکن جب جام شوروں میں یونیورسٹی بن گئی تو اس کے بعد پھر وہ جو فوکس تھا حیدرآباد میں وہ ذرا اس میں مسائل کھڑے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی تو بہت شدید ضرورت ہے کہ حیدرآباد میں پبلک سیکٹر میں یونیورسٹی ہونی چاہیے. اگر اس سلسلے میں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ایفا ہو جائے اور یونیورسٹی کو قائم ہو جائے حیدرآباد میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے بہت اچھی بات. اوور آل جو اعلانات ہیں کہ سندھ میں لائن آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف حکومت جو ہے نبرد آزما ہے, کامیابیاں ملی ہیں, پہلے آپریشن ضرب عضب میں, پھر آپریشن رد الفساد جاری ہے, کراچی آپریشن ہے, وہ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. تو کس طرح اعلانات دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے, وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے صورتحال بہتر بنائی ہے, 2013 کا پاکستان اور آج کا پاکستان کافی بہتر ہے اس کے مقابلے میں, آپ سمجھتے ہیں بہتر؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے, تو کراچی میں تو لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن 2013 سے قبل تھی, وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی جو صورتحال ہے
وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو بہتری آئی ہے, لیکن یہ بہتری میرے خیال میں ہم کسی سول ایڈمنسٹریشن سے زیادہ جو ہماری پیراملٹری فورسز اس میں انوالو تھیں ان کی زیادہ مرہون منت ہے. رہا مسئلہ باقی جو ان کے دیگر اعلانات ہیں جس کا تذکرہ ابھی مجھ سے پیشتر دیگر دوستوں نے کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اعلانات ہیں وہ میرے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں جتنی اہمیت کے حامل میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی معاملہ ہے, اور وہ ہے یونیورسٹی کے قیام کا. کاش کہ وہ ہو جائے. اس میں مزید بات کریں گے آپ سے. مسعود عالم صاحب, آپ کی نظر بھی ہے سماجی شعبے کے اوپر, آپ کی ظاہر ہے کہ لوگوں سے زیادہ واسطہ بھی رہتا ہے, آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں سی پیک کے آنے سے پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں, روزگار ملتا ہے, یہاں ترقی کا پہیہ چلتا ہے, نئی صنعتیں لگتی ہیں, نئے اکنامک زون لگتے ہیں, اور اس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے, اس خطے کے پورے پسماندہ علاقوں کے لیے کہ یہاں پہ ایک نیا ترقی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے, تو اس کے اثرات عام لوگوں تک پہنچیں گے, اس کے ثمرات عام لوگوں تک پہنچیں گے, ان کی زندگیوں میں بہتری آپ کو لگتا ہے کہ آئے گی؟ یہ 25 سے 40 سال کے منصوبے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ کیا کھوتے چلے جا رہے ہیں. ایپٹما کے چیئرمین سے ملاقات بھی 1-2 دن پہلے, اور پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن, تو صرف فیصل آباد میں 100 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. تو کس قدر بے روزگاری کا اہتمام ہو رہا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے اعلانات کیے, لیکن جو سندھ میں اسپتالوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میڈیکل سیکٹر میں جتنا خراب معاملہ ہو رہا ہے دواؤں کے معاملے میں اور علاج کے معاملے میں, اس سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن پہ اعلان کر دینا تو وہ اعلان کرتے رہے ہیں, وہ ایک منصوبے کا 3-3 4-4 دفعہ افتتاح کرتے رہے ہیں. تھوڑا سا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں سیاست پہ بات کر لوں. دنیا کی بدترین مثال ہے پاکستان کہ ایک آدمی اگر وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے تو اس کے گھر کے 4-4 5-5 لوگ جو ہے کیبنٹ میں ہوتے ہیں. ایک آدمی وزیر اعظم ہے, بھائی اس کا چیف منسٹر ہے. ایسی مثال دنیا میں آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, ایسی مثال نہیں ملے گی. ایک صدر ہیں تو بہن جو ہیں وہ کسی پوسٹ پر ہیں, تو داماد کسی پوسٹ پر ہے, کوئی کسی پوسٹ پر ہے. ایسی مثالیں صرف پاکستان میں ہی ملتی ہیں, ایران میں نہیں ملیں گی آپ کو, بنگلہ دیش میں نہیں ملیں گی آپ کو, سری لنکا میں نہیں ملیں گے آپ کو, ہندوستان میں نہیں ملیں گے. دنیا کا واحد ملک ہے جو بالکل ایک مختلف ہے, اور الیکٹرانک میڈیا میں اتنے سارے کومنٹیٹر آتے ہیں, کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ بھائی اس میں حرج کیا ہے. اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, تو اگر کسی کا ایک بھائی صدر رہے تو دوسرے بھائی کو کیا سیاست چھوڑ دینی چاہیے؟ یہ مورلی غلط ہے کہ ایک خاندان کے لوگ بیٹھے ہوں اس ملک میں, اس کا مطلب لوگ بے صلاحیت ہیں کہ بھائی صاحب آ کر کے دوسری پوسٹ سنبھال لیں, داماد آ کے تیسری پوسٹ سنبھال لیں, بیٹی آ کے چوتھی پوسٹ سنبھال لیں. اس کا مطلب اس ملک 22 کروڑ ملک کا ملک ہے, تو صرف رشتہ داروں میں ہی اتنی صلاحیت ہیں کہ ان کو جگہ دے دی جائے. زیادہ جو اصل چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں ان کے خاندان کی جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. چلے شہباز شریف کو تو چھوڑ دیں آپ, لیکن باقی تمام لوگ جو وی وی آئی پی سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ 100 کاروں کا اور موبائل کا ووٹر کیٹ چلتا ہے. عالم صاحب, امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر جارج بش جو ہیں وہ صدر ہوتے ہیں, پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ صدارت سنبھالتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے جیکب وہ وہاں پہ گورنر ہوتا ہے. فلوریڈا میں الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کا بھائی ہی دوسرے بھائی کو جتانے کا باعث بنتا ہے. یہ سیاست جو ہے امریکہ میں بھی نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بل کلنٹن جو ہیں وہ امریکہ کی صدارت کرتے ہیں, پھر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ صدارتی امیدوار بنتی ہیں, وہ وہاں پہ اہم عہدوں پہ فائز رہتی ہیں. یہ صورتحال ہم انڈیا میں دیکھ لیں, وہاں پہ پورا خاندان جو ہے وہ حکومتوں میں رہا ہے. اسی طرح سری لنکا میں آپ دیکھ لیں, پورا خاندان جو ہے وہ حکومتوں میں رہا ہے. بنگلہ دیش کی صورتحال ہے. تو کچھ ملکوں کی یہ ایک ٹریڈیشن ہے, کچھ لوگوں کی وابستگی ہے, اور یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ اگر کسی ایک خاندان کے مختلف رشتہ داروں کو یا ان کے مختلف امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں اور وہ آتے ہیں الیکشن میں اور حکومت میں آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. عوام فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. اس پہ اعتراض آپ کا بنتا ہے, لیکن اگر ایک آدمی جیت کے آ رہا ہے اور ڈیلیور کر رہا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس پہ ذرا اپنی خیالات کو مزید آپ واضح کریں, پھر بات کرتے ہیں. دیکھیے, ایک تو ہمارے یہاں نہ سیزن ووٹر ہیں نہ سیزن پولیٹیشنس ہیں, تو وہ گراؤنڈ تو تیار ہو ہی نہیں سکا. جہاں تک آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ جارج بش پریزیڈنٹ ہوئے, اس کے بعد پھر ایک لمبا گیپ ہے, کلنٹن آئے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا بیٹا آیا ہے,
اور بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے معاملات ہیں. لوگ بڑے اسٹرانگلی وہاں مانیٹر کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. ایک لفظ کے اوپر موجودہ پریزیڈنٹ کے خلاف پوری قوم کھڑی ہو گئی نان وائٹس کے فیور میں. تو ہماری ان سے مثال تو آپ دیں نہیں کہ ایک چھوٹے سے کرائم پر جو ہے وہ کئی ملکوں میں پریزیڈنٹ، برازیل میں، کوریا میں، آئس لینڈ میں اور 4-5 ملکوں میں کئی منسٹر، آذربائیجان وغیرہ میں پریزیڈنٹ اور الیکٹڈ نمائندوں نے خود بھی ریزائن کر دیا. لیکن آپ کے یہاں تو اتنا بڑا کھل کے ہر چیز آگے کہ مورلی وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے. حیدرآباد میں آ کے اتنے لمبے لمبے اناؤنسمنٹ کر کے چلے گئے. گوادر میں پہلے پرویز مشرف صاحب نے افتتاح کیا، پھر انہوں نے پھر جا کے افتتاح کرنے کی. ان کو کیا ضرورت تھی؟ اتنی خراب پوزیشن ہے، آپ دوسرے ملکوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. مسعود عالم صاحب، جو آپ ذکر کر رہے ہیں کرپشن کے کیسز کا یا مورل اس پہ ریزگنیشنز کا، اس میں ہم نے دیکھا جو پاناما کیسز آئے اس پہ جو بڑے ملک ہیں ان کے نام تھے. اس میں چین کے لوگوں کا نام تھا، اس میں سعودی عرب کا نام تھا، اس میں برطانیہ کا وزیر اعظم کا نام تھا، اس میں دبئی کے حکمران کا نام تھا. کوئی بھی حکمران استعفیٰ دے کر نہیں گیا. سب نے کہا کہ جو ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہے اور ہم کسی بھی سازش کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ملک کو عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونے دیں گے. اگر پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ٹریبونل بنا لیں، انکوائری کرا لیں، سپریم کورٹ نے اس پہ انکوائری کر لی اور ساری چیزیں ہو گئیں، تو اس میں یہ کہنا کہاں سے حق بجانب ہوگا کہ جی ہمارے ملک میں یہ کچھ نہیں ہوتا، باقی ملکوں میں لوگ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں. برازیل میں گئی، کوریا میں گئی پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، سیمسونگ کا چیف ایگزیکٹو وہ بھی گیا. تو جن کے نام تھے یا جنہوں نے کچھ کیا تھا وہ چلے گئے، جن کا نام ہی نہیں ہے وہ کیسے جائیں گے؟ نہیں، جنہوں نے ان سے زیادہ کیا. میں نے کہا رشیا کا پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں گیا، میں نے کہا سعودی عرب کا فرما بردار کا نام ہے وہ نہیں گیا، دبئی کے حکمران کا نام ہے وہ نہیں گیا. مطلب اگر ایسے دونوں طرف کی مثالیں مل جائیں، تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. اگر دونوں طرف کی مثالیں ہیں، تھوڑی سی میرا دیکھیں، چائنا اور رشیا اٹس کمپلیٹلی نان رسپانسبل نان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، پراپرلی الیکٹڈ پراپرلی سسٹم نہیں ہے. عرب ممالک کی تو بات بھی نہ کریں. دنیا کی سپر پاورز کیا کیسے آپ نیوکلیئر اسٹیٹس کو کیسے آپ نان رسپانسبل کہہ سکتے ہیں؟ برطانیہ سے گیا، بالکل ٹھیک بات ہے. چائنا کا تعلق ہے وہ آپ مطلب یہ دونوں طرح کی مثالیں ہیں. ہم تو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم خراب سے مثال نہ لیں، ہم کرسٹل کلیئر کنٹریز سے مثال لیں، کیونکہ ہم کرسٹل کلیئر سوسائٹی ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ہم کرسٹل کلیئر سوسائٹی ہی ڈیولپ کرنے کے لیے اس پارلیمانی نظام کے ذریعے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ایک ایک سطح پہ خاندان جو ہے ہر جگہ حاوی ہے. اور پھر وہی آپ کی بات ہے کہ لوگ بھی تو سپورٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے انہیں کی پارٹی تو پہلے پارٹی ہٹائے. آپ کو چاہیے کہ آپ نے کہا پہلے ایجوکیشن ہونی چاہیے، ووٹر آپ کا پہلے بہت زیادہ میچور ہو، اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. محفوظ النبی صاحب، آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں. راحیل شریف صاحب کا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے کہ انہیں جو اتنا 39 ملکوں کا مسلم اتحاد جو ہے اس کی سربراہی سنبھالنی چاہیے، نہیں سنبھالنی چاہیے؟ اس سے مسلمانوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و یگانگت جو ہے وہ بڑھے گی، یا اس سے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی راحیل شریف ایک غیر متنازع شخصیت تھے، انہوں نے بہت زبردست اپنا پروفیشنل کیریئر گزارا، اب اگر وہ اس طرح کے اتحاد میں جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی ایران اسپیسیفک ہے، یمن اسپیسیفک ہے، یا کوئی اینٹی شیعہ الائنس بن سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ متنازع شخصیت بن سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ فیصلہ کس طرح ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو فرقہ وارانہ کسی کمیونل اینگل سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، نہ کسی سیکٹیرین اینگل سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل راحیل شریف اس 39 ممالک کے، جس میں تمام ایک خاص بیلٹ کے مسلم ممالک شامل ہیں، اس کی اگر کوئی فوج تشکیل پا رہی ہے جس کا مقصد ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر جنرل راحیل شریف اس کو جوائن کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جنرل نواز شریف کی شخصیت اس سے متنازع ہو جائے گی. بات اصل یہ ہے کہ اس کو فرقہ وارانہ اینگل سے بھی میں نے عرض کیا کہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ممالک پہ مشتمل وہ فوج تشکیل پانے کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ ممالک ہیں جو جس میں سے بیشتر جو ہیں وہ ٹیررسٹ اٹیک کے بیلٹ میں ہے، جگہ جہاں پہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جاری، یا جہاں تھریٹ ہے. اس کے علاوہ جو نان عرب کنٹریز ہیں اس میں، جس میں پاکستان شامل ہے،
پاکستان میں بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان کو اس کو جوائن کرنا کوئی غیر منطقی بات نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ایک اور مملکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، وہ جوائن کرے اس کو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ جوائن کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو فرقہ وارانہ صورتحال ہے، یہ نہ یہ سیکٹیرین ہے، دہشت گردی کے خلاف۔ دوسرے یہ کہ ہم نے ایک بیلنس کیا ہے۔ بیلنس یہ کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم لاسٹ ایئر یہ مسئلہ آیا جنرل راحیل شریف کا اس کی ہیڈ کرنے کے لیے، تو میں نے ایک لیٹر پرائم منسٹر کو، فارن سیکریٹری، فارن منسٹر اور راحیل شریف کو بھی بھیجا تھا۔ اسے میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، جو کہ نان عرب مسلم ممالک کا ایک الائنس تو نہیں ہے، وہ ایک ریجنل گروپنگ ہے، اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی یہ تنظیم کا جو پاکستان میں اجلاس ہوا ہے، جس میں ترکی کے صدر بھی تھے، جس میں ایران کے صدر بھی تھے، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ممالک کے صدر بھی تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو ریپرزنٹیشن اس حد تک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اگر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو یہ ایک نان عرب مسلم اسٹیٹس جو ہیں اسی سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا ٹو سم ایکسٹینٹ ان دی ساؤتھ ایشیا اینڈ آلسو ان دی مڈل ایسٹ، تو یہ جب فوجی اتحاد بنایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے OIC پہ اور عرب لیگ پہ عدم اعتماد ہے، اور وہ ادارے جو ہے ڈیلیور کرنے چاہیے تھے ان کو وہ نہیں کر سکے اور وہ فیل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ کو یہ فوجی اتحاد بنا کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ملکوں کو اکٹھا کرنا پڑا؟ دیکھیں OIC جو ہے اس کا تو مینڈیٹ ڈیفرنٹ ہے، اس کے یہ مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، عرب لیگ کا کسی حد تک یہ مینڈیٹ بنتا تھا، عرب لیگ کا کسی حد تک یہ مینڈیٹ بنتا تھا، لیکن عربز اس معاملے میں بہت زیادہ اسپلٹ ہیں، ان کی جو اوپینین اس کے اوپر نظر آتی ہے، اس لیے شاید غالباً انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس سے ایک بڑا ہم اسپیکٹرم میں اس کو لیں، اور آپ نے دیکھا کہ ترکی بھی اس میں شامل ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور یہ دونوں ECO میں بھی شامل ہے۔ ایجپٹ جو ہے جس کے بغیر کوئی کسی عرب اسٹرینتھ کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، جی، اس لیے کہ دیٹ از دی اونلی اسٹیٹ ان دی مڈل ایسٹ مطلب وچ کین بی ڈیولپڈ ایز اے اسٹریٹجک پاور بائی ورچو آف اٹس پاپولیشن، ادروائز جو پاپولیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ کے اندر ہے ساری جگہ۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو میں یہ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ کوئی صورتحال ہے، سیکٹیرین کمنول ہے، یہ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ دوسرے راحیل شریف کو اس کو جوائن کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا اگر راحیل شریف جوائن کرے۔ ہمارا ایک انفلوئنس ہے وہ ان کنٹریز میں بڑھے گا جو کہ کم ہو رہا ہے، اور جو انفلوئنس ہم اثر انداز ہو رہا ہے بہت سارے معاملات سے، کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں اس کے اندر، اور ساتھ میں جو ہمارے جو نیبرلی کنٹری ہے اس کا جو انفلوئنس وہاں بڑھ رہا ہے، تو مثلا یہ بھی وہاں چیک ہو سکتا ہے۔ تو اسے میں نے جیسے کہ ECO کے ذریعے سے ہم نے آلریڈی بیلنس کیا ہے، ہم نے ایک جگہ عرب بیلٹ کو جوائن کیا ہے، جہاں دوسری جگہ نان عرب مسلم بیلٹ کو ہم نے اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیلنس بھی قائم ہوگا، اور یہ آخر میں عرب لیگ کو بھی ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور OIC کو بھی ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ ہوگا آگے بڑھنے کا، اور اس سے ظاہر ہے کہ مسلم ملکوں کو بھی اپنے جو کمزوریاں ہیں اس پہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ مسعود عالم صاحب، پروگرام سے پہلے ذکر ہو رہا تھا گوادر پورٹ کا اور وہاں پہ CPEC کی سرگرمیوں کا، تو آپ کا کیا ویو ہے؟ گوادر پورٹ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ صحیح چوائس ہے، اور صحیح وہاں پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے جس انداز میں کام ہونا چاہیے تھا وہاں پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی انداز سے کام آگے بڑھ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی؟ جہاں تک میں نے پڑھا اور جہاں تک میں لاجسٹک کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے میری ملاقات ہے، اور مرچنٹ نیوی کے جو ایکسپرٹس ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں ان سے میری زیادہ اس سلسلے میں بات چیت رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ آپ لوگوں کے نظر سے شاید میں نے تھوڑی سی کتاب پڑھی، ایڈمرل SM حسن جو پاکستان کے گورنر بھی رہے اور پاکستان کے واحد ہائیڈروگرافر تھے، وہ فرسٹ ہائیڈروگرافر تھے۔ انہوں نے جب فرسٹ ٹائم جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس پورے کوسٹ پہ 1400 غالباً کلومیٹر کا کوسٹ ہے ہمارا انڈیا سے لے کے ایران تک، اس کوسٹ کے اوپر اگر کوئی دوسری پورٹ بن سکتی ہے تو وہ پورٹ قاسم ہے۔ اس کے بعد اسٹیل مل پوائنٹ آؤٹ ہوئی،
اس سے پہلے اسٹیل مل پورے پاکستان میں گھومتی رہی ہے، اور پھر پورٹ قاسم بھی، اور کتنی کوئکلی پورٹ قاسم 4-5 سال میں بن بھی گئی، اور جو ہے کارگو موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ پچھلے 20 سال سے گوادر میں کارگو موومنٹ ہی شروع نہیں ہو سکی ابھی تک۔ اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں، حیران کن بات ہے، لوگ ٹی وی پہ اور مختلف اس میں مذاکرات میں ریگولر کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کیلکولیٹو فگر نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ بات کریں گے تو بات پھر لوگوں سمجھ تو نہیں سکیں گے لوگ۔ اب صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میاں صاحب نے جب افتتاح کیا گوادر کا، اس وقت سے، خیر میں تو اس سے 20 سال سے مخالفت کر رہا ہوں گوادر کی کہ وہ پورٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے صرف میرے خیال میں 50 کلومیٹر ادھر چابہار ہے جہاں 36 برتیں ہیں، 36 ایران کی، اور فل فلیش اسٹیبلش سٹی ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں 34 برتیں ہیں، اور کراچی میں میاں صاحب کے افتتاح کرنے کے بعد 100 کارگو شپ جا چکے ہیں، اور گوادر میں ایک بھی نہ آیا ہے نہ گیا ہے۔ کیسے افیکٹو ہوگی؟ ایک چھوٹا سا فگر اور دے دوں آپ کو، فگر سے زیادہ کلیئر بات ہوتی ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ لیکن ابھی پاکستان کہتے ہیں نا کہ گوادر پورٹ تو اس وقت زیادہ فعال ہوگی جب اس کے لیے آگے روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اویلیبل ہوگا۔ وہاں پہ کارگو اگر آ جائے گا، اس وقت وہاں جہاز، آپ 100 جہاز کھڑے کر دیجئے، وہ کارگو جائے گا کیسے؟ نہیں، کیوں کھڑے آگے ابھی آپ نے روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، وہ کام ہو رہا ہے۔ آپ جہاز کھڑے نہیں کر سکتے نا، آپ کیوں کریں گے؟ نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ آگے جہاز اگر لے بھی جائیں گے تو وہاں پہ کارگو جائے گا کیسے؟ کیوں لے جائیں گے؟ تو آپ نے پہلے جہاز جاتا ہے، جہاز لے نہیں جائیں گے، جہاز جاتا ہے، جائے گا، ابھی جائے گئے بھی ہیں، نہیں گئے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہاں تو مدر شپس آ سکیں گے، وہاں تو اتنی ڈیپتھ، اتنی چینل بنائے گی۔ دیکھیں، ریگولر جہاز پہ ورلڈ وائڈ اوپن سی میں بھی اچانک انجینئر کال کیا جاتا ہے، بھائی ہیلی کاپٹر جاتا ہے ٹھک سے۔ اب جب پاکستان ایران ٹینشن تھی، ایک جہاز بیچ میں آ گیا، اس کو ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے فوری طور پہ ایکسپرٹ انجینئر کی، تو کوئی کمپنی انجینئر دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ایران کا بارڈر ٹچ ہو رہا تھا۔ باقاعدہ انہوں نے ٹگ اور پریشر کر کے جہاز کو آپ کا ویو یہ ہے کہ یہ غلط جگہ پہ پورٹ بنائی گئی ہے؟ پورٹ اصل میں اس کو لوگ صحیح طرح بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ پورٹ کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ ایفیکٹو ہو ہی نہیں سکے گی 100 سال میں بھی۔ شہزاد چغتائی صاحب، سندھ کابینہ نے منظوری دی ہے، 2 یونیورسٹیاں بن رہی تھیں ایم کے ایم کے بانی الطاف حسین کے نام پہ، کہ ان کا نام تبدیل کر دیا جائے، کراچی میں اس یونیورسٹی کا نام عبدالستار ایدھی سے منسوب کیا جائے، اور حیدرآباد میں یونیورسٹی کا نام فاطمہ جناح کے نام پہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نام تبدیل کرنے سے کسی کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، یا کسی کا جو دل میں کسی کے نام ہے، یا کسی کا احساس ہے، یا فیلنگ ہے، یا کوئی اس کے ساتھ اپنائیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے؟ یہ صحیح فیصلہ ہے سندھ کابینہ کا؟ اسے 22 اگست کو گزرے ہوئے آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، سندھ کابینہ کو اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو آج 6 مہینے بعد ہی کیوں یاد آیا؟ پہلے دن بھی ہو سکتا تھا۔ اس ٹائمنگ، اس کی کوئی خاص ٹائمنگ ہے؟ سندھ کابینہ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ الطاف حسین پاکستان دشمن ہے، یا الطاف حسین نے پاکستان کی مخالفت کی، یا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سارے ایسے ایشوز ہیں کہ اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے کہ باچا خان تھے، وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب باچا خان یونیورسٹی بھی ہے، اور باچا خان روڈ بھی ہے، ایئرپورٹ بھی ہے، ایئرپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ تو بحث ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ یہ جو سندھ کابینہ نے مطلب اس بات کو تو اٹھا کر رکھ دے کہ وہ الطاف حسین کون ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے نام چینج کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غلط روایت ڈالی ہے سندھ کابینہ نے، اور پھر یہ آئندہ پھر جو بے نظیر یونیورسٹی اور بھٹو یونیورسٹی اور بھٹو ایئرپورٹ اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو پھر یہ نام بھی آنے والے ایک ڈاک بیل ڈال دی ہے انہوں نے۔ پھر آگے کوئی آئے گا تو وہ پھر یہ نام تبدیل کرے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ اور بھی جو نام ہیں، جو سیاستدانوں پہ جو اور بہت ساری جگہوں کے نام ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے، اور شہروں کے نام بھی تبدیل ہوں گے۔ بے نظیر جو آباد ہے نواب شاہ، اس کا نام بھی تبدیل ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ روایت غلط ڈالے گی، قطع نظر اس پہ کہ الطاف حسین کتنا بڑا ملک دشمن ہے، الطاف حسین ایک برا آدمی ہے، وہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں، یعنی کہ جو سندھ کابینہ آج بیٹھ کے جو بات کر رہی ہے، تو وہ اگر اپنے گربان میں منہ جھانکے تو ان کو پتہ لگے گا کہ اس ملک میں ایک اور بھی غداری کا بہت بڑا عمل ہوا تھا، اور اس ملک سے ایک جہاز اغوا ہوا تھا، ہائی جیکنگ ہوئی تھی، اور وہ جہاز کس نے اغوا کیے تھے یہ دنیا کو معلوم ہے۔ پھر الذوالفقار اس ملک میں ایک تنظیم تھی، اس نے جو قیامت برپا کی تھی، چودھری ظہور الہی اور ظہور حسن بھوپالی اور پتہ نہیں کتنے لوگ، بے گناہ لوگوں کو مارا تھا، اور جو ایک راجہ تھا پنجاب کا، ایک لیڈر پیپل پارٹی کا، اس نے راکٹ لانچر مارا تھا ضیاء الحق کے
जहाज पे। तो मतलब ये इस मुल्क में आज आप दहशत गर्दी की बात सलाम उल्लाह टीपू ने सलाम मेजर को जी, कत्ल किया था, मेजर को कत्ल किया था। तो मेजर की लाश को जहाज से नीचे फेंका था। नहीं, वो तो आप सारी बातें ज़ाहिर तारीख का हिस्सा है। वो मुर्तज़ा भुट्टो वापस आए थे, मुर्तज़ा भुट्टो वापस आए थे, फिर इलेक्ट हुए थे, असेंबली के रुकन बने थे। हर चीज़ माजी का हिस्सा है। अगर जहाज अगवा हुआ है तो वो भी माजी का हिस्सा है। और उसके अलावा ये कि अगर एमक्यूएम के कायद ने और अल्ताफ हुसैन ने अगर कोई बयान दिया तो वो भी माजी का हिस्सा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये माजी के आप कह रहे हैं कि अच्छी रिवायत कायम नहीं की है। साजिद अजीज साहब, आप क्या समझते हैं? थोड़े दिन पहले तक इसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अल्ताफ हुसैन एक सियासी हकीकत है, और आज यही पीपल्स पार्टी और उसकी काबीना बैठ के कह रही है कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, बयान दिए हैं, लिहाजा उसके नाम को हम फ़रोग़ नहीं दे सकते, उसके नाम पे यूनिवर्सिटियाँ नहीं होनी चाहिए। और जब उनसे पूछा गया ब्रीफिंग के दौरान, सिकंदर महदूद साहब जो वज़ीर सेहत हैं ब्रीफिंग दे रहे थे आज काबीना के फ़ैसलों की, पूछा गया कि आपने ये किसी दबाव के तहत फ़ैसला किया है, किसी ने आप पे दबाव डाला है काबीना पे या सियासतदानों पे? तो उन्होंने कहा किसी ने दबाव नहीं डाला, ये हमारे ज़मीर का दबाव है, और ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है हम उसके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, ये हमारे ज़मीर के तहत फ़ैसला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सिंध काबीना ने आज बिलावल भुट्टो के उस फैसले की नफ़ी कर दी है जिसमें वो कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन सियासी हकीकत है? वाह, जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन के नक़ूश को मिटाने की बात है तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर आप ये कहते हो कि जी मुल्क दुश्मन है वो, तो भुट्टो के ख़िलाफ़ भी एक ये इल्ज़ाम है भुट्टो के ऊपर कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा था, और एक इस मुल्क में इस कौम का एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो आज इस बात को तस्लीम करती है, मानती है, क्लेम करती है। तो फिर आप उधर भी जाएं ना। फिर आप सिर्फ इधर आप अल्ताफ़ हुसैन की बात आप कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि जो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी है कराची में, वो तो सिसक रही है, उसका तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो जाते हैं वहाँ क्लास लेने के लिए, और वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स नहीं है पूरे। तो बजाय तो बात यह है कि बजाय इसके कि आप उस यूनिवर्सिटी के हालात को बेहतर करो, वहाँ पर उनको फंड्स मुहैया करो ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको तालीम मिले। आप नाम चेंज करने की बात कर रहे हो ताकि और मज़ीद नफरत बढ़ने की बात कर रहे हो आप लोगों को। भाई आप उनको पहले फैसिलिटेट तो करो। आपसे दोबारा पूछता हूँ महफूज नबी साहब, यही सवाल आपसे भी करूँगा कि एक ज़माना था जिस तरह शहजाद साहब ने, साजिद साहब ने कहा कि भुट्टो के हवाले से भी ये बातें थी। ज़िया-उल-हक के दौर में भुट्टो का नाम लेना भी गुनाह था और भुट्टो के नाम पे सियासत करना भी जुर्म था। और उसके बाद एक वक्त आया जब यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को भी मुल्क बदर कर दिया गया और वो पाकिस्तान से बाहर ही रहे, और कहा गया था कि ओवर माई डेड बॉडी ये नहीं आ सकते पाकिस्तान, इनका पाकिस्तान की सियासत में अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। मुशर्रफ साहब के दौर में ये बातें होती थी, फिर बेनज़ीर भी आई, फिर नवाज शरीफ भी आए, आज नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो आपके ख्याल में माजी से या तारीख से सबक नहीं सीख रही है जो उसने आज फैसला किया है? आपके ख्याल में सही किया है या गलत किया? बदकिस्मती से इस मुल्क के बेशतर सियासतदान जो हैं, न सिर्फ सियासतदान बल्कि जो मुख्तदिर अदारे हैं और मुख्तदिर शख्सियात हैं, बदकिस्मती से उन सब ने तारीख से कुछ नहीं सीखा है। और मसला ये इसकी बात, तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जिसके नाम को तब्दील करने के बिल आज मंजूर हुए हैं सूबाई असम्बली से, सिंध की सूबाई असम्बली से, वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अमल दखल हुकूमत का और एक ख़ास एक बहुत ही महदूद हद तक होता है। होता ही नहीं होता है। मतलब ये चूँकि इससे पहले भी ये इससे पहले भी ये बिल के ज़रिए ही मंजूर हुआ था, बिल के ज़रिए ये मंजूर हुआ था। अब उसको बिल में तरमीम किया है ना। इसमें ये होता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, वो सूबाई असम्बली करती है, उसके बाद गवर्नर उसको असेंट देता है, जैसे तमाम बिल होते हैं जब वो एक्ट बनता है। तो ये एक्ट बन गया था, इसलिए तरमीम इनको करनी पड़ी। मसला ये है कि इसमें ज़्यादा इनको दखल अंदाजी की इतनी ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने की है। लेकिन ये कि अभी तक तो ये यूनिवर्सिटी खाली नाम की हद तक कहा जा रहा था कि ये बनेंगी या नहीं बनेंगी, अभी बनी तो थी नहीं ये, और ना कोई बहुत जल्दी बनने का इम्कान था, इसलिए कि जो स्पॉन्सर्स इसके हो सकते थे, प्रॉस्पेक्टिव स्पॉन्सर्स, वो इतने एक्टिव नहीं थे। इसमें एक रियाज मलिक थे जो हैदराबाद में कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी बना लूँगा, लेकिन वो भी इतने एक्टिव नहीं थे इसके अंदर। तो मतलब फ़िलहाल तो उसका इम्कान नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी कराची की यूनिवर्सिटी ऑपरेटिव है कई साल से। ये जो बैरिया यूनिवर्सिटी ने, बैरिया टाउन ने कहा था कि 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे कराची में और एक हैदराबाद में, उस हवाले से उस तनाजुर में बात हो रही है।
آنے والے دنوں میں تو کیا کیا نام بدل سکتے ہیں وہ تو اب یہ اچھا نام بدلنے کی جہاں تک بات ہے نا، تو یہ بھی ہمارے اس ملک میں بڑی بدقسمتی رہی ہے. مطلب ہم نے ایون دیپ چند اوجھا جتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا پاکستان میں، بالکل پورے مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، وہاں پہلا ٹی بی سینیٹوریم تھا جس کے لیے دیپ چند اوجھا نے تمام تر اسپانسر کیا ہوا تھا. مطلب وہ نہ صرف یہ کہ سینیٹوریم بنایا تھا بلکہ اس کو فیٹ کرنے کے لیے تمام تر چیزیں انہوں نے دی تھیں. لیکن اس ایک روڈ تھا ان کے، سڑک تھی ان کے نام پہ، وہ ہٹا کے جنرل ایس ایم عباسی نے کسی اخبار کے نام پہ رکھ دی. چیف انجینئر تھا کراچی کا اسٹیشن، اس کے نام سے جو روڈ تھا اس کا بھی انہوں نے نام. لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں آج بھی قائم و دائم ہیں. لیکن محفوظ النبی صاحب، پاکستان میں کوئی بابری مسجد جیسا واقعہ پیش نہیں آیا. اس طرح کے پڑوسی ملک میں واقعات ہوئے ہیں، وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ مذہبی جنونیت وہاں پہ نظر آتی ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ویسی صورتحال نہیں ہے. آپ سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا، چونکہ بلدیاتی معاملات پہ آپ کی گہری نظر ہے، اور آج ایک ایشو سامنے آیا ہے کہ سابق ڈائریکٹر سٹی وارڈن ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ وسیم اختر جو ہیں وہ کرپٹ ترین میئر ہیں اور ان سے زیادہ کوئی کرپٹ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، منظور نظر لوگوں کو مختلف عہدوں پہ لگا دیا ہے. اور سلیم جوکھیو ہیں جو کہتے ہیں کہ میئر سے زیادہ کرپٹ کوئی شخصیت اس وقت نہیں ہے. اور کراچی کے تاجروں کی جانب سے بھی میئر پر الزامات سامنے آنے لگے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مردہ جانوروں کے گوشت کی ترسیل پر بھی میئر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. میئر کو اپنے کام جو کرنے چاہیے اس پہ توجہ نہیں ہے، اختیارات کا رونا روتے رہتے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، جو اپنے کام ہے کرنے کے وہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں بلدیاتی معاملات میں میئر جو ہیں وہ کتنا حق بجانب ہیں جو وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور کتنا ان کو کام کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہے؟ لیکن ایک حد تک تو وہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ جو اختیارات کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کو ہونے چاہیے، وہ بدقسمتی سے نہ صرف کراچی کے لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو نہیں ہے، بلکہ اس پورے صوبے میں، اور نہ صرف صوبے میں بلکہ پنجاب میں بھی جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. دراصل لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں مطلب وہ ایک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ٹو ٹرانسفر دی فروٹس آف پروونشل اٹانومی ٹو دی گراس روٹ لیول. اگر اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے علاوہ باقی اس ملک کے تینوں صوبوں میں جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. اور ہم نے بہت ساری جگہیں، سڑکیں بن سکتی ہیں، پل بھی بن سکتے ہیں، لیکن جو بیسک کام کے پی کے میں ہوا ہے، مطلب انہوں نے جو پولیسنگ کو وہاں میں ریفارمز کی ہیں، جو انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں کی ہے، مطلب وہ اگر ہٹ بھی جائیں تو آئندہ جو بھی کوئی بعد میں آئے گا وہ پل تو بنا لے گا. لیکن یہ جو بیسک کام ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، مطلب یہ بیسک کام بدقسمتی سے ہمارے تینوں صوبوں میں نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے. اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر تو کسی ملک میں جمہوریت کا کوئی کسی تصور نہیں کیا جا سکتا. لوکل گورنمنٹ اتنی ضروری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جب لوکل گورنمنٹ کا قوانین بنانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ 1979 کا آرڈیننس لے لیں لوکل گورنمنٹ کا، شہزاد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اس کو، اور یا پھر آپ 2001 کا لے لیں. دونوں دیٹ ہیز بین پروڈکٹس آف دی ڈکٹیٹوریل ریجیمز. لیکن 1947 سے 58 تک جو سویلین رول کے زمانے میں جو ایک میونسپل سیٹ اپ پورے پاکستان میں تھا، پورے پاکستان میں، دیٹ ہیز بین سپورٹڈ بائی دی 56 کانسٹیٹیوشن ایز ویل. تو وہ اس کی طرف دیکھا نہیں کسی نے. میں بتا رہا ہوں اس میں جو آج چیف انجینئر ہے کے ایم سی کا، میں صرف کے ایم سی کی حد تک بات کر رہا ہوں، کہ چیف انجینئر جو ہے وہ میئر اس کو اپائنٹ کیا کرتا تھا. اس دور میں میئر اپائنٹ کیا کرتا تھا، بعد میں وہ کونسل جو ہے وہ اس کی توثیق کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. سیکنڈری لیول تک کی ایجوکیشن جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس تھی. مطلب میں سندھ کی حد تک تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، چونکہ یہ بات تو پچھلے دور میں بھی ہوتی رہی تھی کہ شہر کا ایک باس ہونا چاہیے اور سارے اداروں کو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. جب تو چین آف کمانڈ ایک نہیں ہوگی اور ایک باس نہیں ہوگا، چیزوں کو وہ کیسے بہتر کر سکتا ہے. یہاں پہ تو میئر جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہے ہی 30% شہر کا میئر ہے، باقی تو کنٹونمنٹس ہیں اور فیڈرل ادارے ہیں، ان کے زیر انتظام علاقہ ہے. لیکن یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر 30% ایریا کوئی میئر جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکتا ہے تو باقی 70% بھی دیا جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن پاکستان کے بیشتر شہروں کا یہی حال ہے، اس میں بھی کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. مطلب کینٹونمنٹس آر آلویز دیئر، کینٹونمنٹس موجود ہیں. کراچی میں ایک پورٹل اسٹاف اس کو علیحدہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں جس کی مینٹیننس کو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے،
وہ بھی پاکستان کے تقریباً تمام شہروں کے اندر موجود ہیں. تو مطلب PWD بالکل ہے, کراچی میں ہے. یہ فیڈرل کیپٹل ایریا وہ دیکھتے ہیں, پاکستان کوارٹرز وہ دیکھتے ہیں. 21 ادارے ہیں. تو اب یہ سارے تقریباً تمام اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی نہیں بلکہ باقی بھی شہروں میں ایسی سچویشن ہے؟ ہو سکتا ہے کراچی میں کچھ زیادہ ہوں. مسعود عالم صاحب, پروگرام کے آخری لمحات میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس پہ تھوڑی سی رائے لوں. ایک ہوتی ہے گیون سچویشن, اور اس میں پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. جو اچھا پرفارمر ہوتا ہے وہ ہر طرح کی گیون سچویشن میں اپنی ایبلٹیز شو کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کر کے رزلٹ دیتا ہے. وسیم اختر صاحب کو جو گیون سچویشن ملی ہے, اس میں وہ کس حد تک آپ کو ایک اچھے پرفارمر نظر آئے؟ وہ پرفارمنس کی طرف تو جانے کے بجائے جو ہے وہ اپنے رائٹس اور الزامات میں لگ گئے. دیکھیں, میئر جو بھی ہیڈ ہوتا ہے, آپ مجھے تو یہی پڑھا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جتنے بھی آفیشلس ہوتے ہیں وہ صبح 8 بجے اپنی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں اور 1-1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ دنیا بھر کے کام کرتے ہیں, اور ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. پڑوس کے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں, تمام آفیشلس میں دیکھ لیں, وہ ڈاک چیک کریں. میئر صاحب ڈاک ہی چیک نہیں کرتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں ڈاک. ان کو ڈاک کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. تم لوگوں تک پہنچنے کے لیے تم ڈاک پڑھو. نہ پہلے والا جو ناظم تھے یہاں کراچی کے, جو اس وقت ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ بھی ڈاک نہیں پڑھتے تھے, یہ بھی ڈاک نہیں پڑھتے ہیں. تو جب تم ڈاک نہیں پڑھو گے تو پبلک تک پہنچو گے کیسے؟ پبلک کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ اگر گیپ بڑھائیں گے تو پھر آپ مسائل کی جڑ تک نہیں اور پہنچ اس سکیں کے گے. بہت علاوہ اچھی بات کی, ایک بڑی اور خوبصورت سر بات چھوٹی آپ سی نے چیز کی, اور اس پہ بتاتا توجہ ہونی چاہیے. اور چھوٹی سی چیز بتاتا چلوں, ایڈ کر دوں. سارے اختیارات خود کے لیے تم نے, آپ بھی ڈیوالو کریں چیزوں کو. بھائی اختیارات اب وہ جو اختیارات جو 17 گریڈ تک تھے وہ بھی میئر تک چلے گئے. تو لازمت جس آدمی کا ایک چھوٹا سا پیپر بھی ہے تو وہ بھی 19 گریڈ سے لے کے میئر تک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں پھر ٹائم لگتا ہے اور ورکنگ ساری ڈسٹرب وہ تو ہوتی ہے. ایک کلرک کا کام ہے. ناظرین, آج آپ نے دیکھا, ہم نے بات کی وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ حیدرآباد سے لے کے, اور اس کے بعد پھر جو سیاسی سماجی صورتحال ہے پاکستان میں, اقتصادی صورتحال ہے, اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے سی پیک کی بھی بات کی, ہم نے گوادر کے صورتحال کی بھی بات کی, اور اس کے بعد ہم نے آخر میں کوشش کی کہ جو کراچی کے میئر ہیں ان کے پرفارمنس کا بھی جائزہ لیا جا سکے, اور ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کن چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس پہ محفوظ النبی صاحب نے, مسعود عالم صاحب نے, شہزاد چغتائی صاحب نے اور ساجد عزیز صاحب نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. کم وقت تھا, طویل گفتگو ظاہر ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ مزید وقت دیا جائے. آئندہ پروگرام میں موقع ملا تو انشاءاللہ مزید موضوعات کا احاطہ کریں گے. اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.